बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 जनवरी जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, आपका जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें, दो बड़ी खुशी की खबरें आपके सामने रखनी है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दो बड़ी फतवात हासिल हुई। एक तो फॉरेन फंडिंग, 4 साल के बाद केस अदालतों में उड़ा, खान के दोस्त बरी हुए। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ने आज बिलाखिर महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मान लिया। इसके असरात क्या होंगे? और शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरी चार्जशीट मीडिया चैनल्स की लाइव टेलीकास्ट में आज मईशत का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहरा दिया। वंडर बॉय, सरेंडर बॉय, ब्लंडर बॉय। सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का नया रिकॉर्ड, 4 सूबों में आगे। और खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन के मुतल्लिक इंतहाई अहम मालूमात भी, बंद कमरों के फैसलों का साफ इनकार। अवाम के सामने ये तफसीलात आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ तफसील। इस्लामी वाले के दिफाई मुआहदे, मुश्तरका मुसवदे भी तैयार। और फील्ड मार्शल के आका शदीद तरीन खतरे में, मार्शल लॉ लगा रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन रोक रहे हैं अमरीका में। अमरीका हिल के रह गया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर ट्रंप को अपना अमन इनाम लेकर फ्रेम करवा के आ गई। और इसराइल के एटमी हथियारों के और जल्जले का मामला, ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल इसराइल के शहरों की तरफ रुख, और इस्लामी दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी तफसीलात आपको बतानी है तफसील से। लेकिन तहरीक इंसाफ को पहले जो कामयाबी हासिल हुई, एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने महमूद अचकज़ई का जो नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर तस्लीम किया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये मान नहीं रहे थे, महमूद अचकज़ई को रोकने की पूरी कोशिश थी, जिस तरह सुहेल अफरीदी को रोकने में नाकाम हुए। ये खान का सबसे बड़ा मुतालबा था, क्योंकि इन पार्लियामेंट्स में आपको पता है हैसियत तहरीक इंसाफ की क्या थी। महमूद अचकज़ई के आने के बाद फ़र्क पड़ेगा। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तब्दीली, और ये जो 8 फरवरी से पहले अब मुजाहिमत को आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम किया जा रहा है। वजह देखें, इंटरनेशनल बहुत बड़ी तब्दीलियां जो फील्ड मार्शल के बैरूनी आका इस वक्त मुश्किल में, वो मैं आपको आगे तफसील बताता हूँ, खुद अंदाजा होगा आपको। तहरीक इंसाफ को जो दूसरी बड़ी कामयाबी है, खान के करीबी साथी तारिक शफी, हामिद जमान है, इन पर फॉरेन फंडिंग के तहत हुकूमत ने पिछले 4 सालों से केसेस बनाए हुए थे। ये बयानिया आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ को बाहर से फंडिंग मिलती है। 2022 में खान की हुकूमत गिराने के बाद केस बना इंसाफ ट्रस्ट पर कि ये बाहर से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन मुहिम चलाते हैं, खान के खर्चों पे लगाते हैं। आपको याद होगा एक एक झूठ इनका बड़े अरसे तक ये चलाते रहे कि जी बाहर से पैसे आते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग तक के इल्जामात। ये बैंकिंग कोर्ट में केस मियाँ अली शफाक ने लड़ा और जीत गए। ये इल्जामात आपको पता है इसलिए लगाए जाते हैं कि दिखाएं कि इमरान खान भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरीम नवाज इन जैसा है, हम में उनमें फ़र्क नहीं है। जैसे पहले इमरान खान पर यहूदी एजेंट, तालिबान खान वगैरह इल्ज़ाम लगा दे, ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था फॉरेन फंडिंग का। ये केस जीतकर तहरीक इंसाफ ने आज इनकी अदालतों में, याद रखें इनकी अदालतों में, खान के करीबी साथी जो रिहा हुए हैं वो इनकी अदालतों में, जहां इनकी मर्जी के बदकिरदार अदालतें, बदकिरदार जज मौजूद हैं, फिर भी बेबुनियाद केसेस का दिफा नहीं होता। और यही वजह है खान के केसेस अदालतों में नहीं लगाते। हालांकि सारी अदालतें इन्होंने पैक की हुई हैं, सारे जज इनके अपने हैं, उसके बावजूद इन्हें पता है कि ऐसे बोगस और झूठे केसेस हैं कि ये साबित नहीं कर सकते। बहरहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत देखें आप इस वक्त एक लाएमल, एक बयानिया, एक मुकम्मल प्लान दे खान की रिहाई पर। तो 8 फरवरी से पहले देखें, 8 फरवरी तो बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन इससे पहले 22 दिन है इनके पास, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस वक्त तो तहरीक इंसाफ में एक शख्स सुहेल अफरीदी नजर आ रहा है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट में भी पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा रहा है। सारी जिम्मेदारी उस पर डाली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, ड्रोन हमले हो, ऑपरेशन हो, वादी तीरा का मामला हो, हर मामले का जिम्मेदार सुहेल अफरीदी को। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को मुनज़्ज़म करना हो, जलसे जुलूस करें, ये भी जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी पे। 5 करोड़ के सूबे के इंतजाम को चलाना, हुकूमत को चलाना, ये भी सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर चौधरी, परवेज इलाही, शेख वकास, अली मोहम्मद खान, या वो तमाम लोग जो इमरान खान के दौर में वज़रा, मशीर, ओहदों पर है, वो सब बरी जिम्मा के साइड पे बैठे हुए, ये कुछ भी नहीं कर रहे। वादी तीरा के हवाले से मैंने कल ट्वीट की सुहेल अफरीदी के ऑपरेशन को रोकने की, उसका पूरा तफसीली जवाब मुझे मिल गया कि वादी तीरा में हो क्या रहा है, फौज ये ऑपरेशन कैसे कर रही है, वहाँ लोगों को दरबदर क्यों किया जा रहा है। वहाँ पर 8 कबाइल हैं, 8 कौमें आप कह लें, यानी अफरीदी हैं, कमरखेल हैं, आदमखेल हैं, शनवारी हैं और अगजई कबीला, ये पूरे 8 शाखें आप कह लें। एस्टेब्लिशमेंट ने हर कबीले के 2-2, 3-3 लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई, 25-30 लोग बन गए। अब इस कमेटी के साथ इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुआहदा किया कि आप अपने घर खाली करें और हम ऑपरेशन करेंगे, और ये उस पर तैयार हो गया। अब पता नहीं इनको पैसे दिए क्या किया। सूबाई हुकूमत यहाँ फंस गई कि कबाइल का मुआहदा है, लोग तकसीम है, सूबाई हुकूमत उसे रोक नहीं सकती कि आप अपने घर बार ना छोड़ें, उन्होंने लिख के दिया है। तो उस वजह से सुहेल अफरीदी पे दबाव आ रहा है कि आप कुछ करें। ये जाने के लिए कुछ करते हैं, बीच में इनके अपने लोग डाल देते हैं, अपने आप समझ गए कौन से वाले। अब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप प्रोग्रामों में इनसे पूछते हैं, आप दहशतगर्द करार दें इन कालाधन तंजीमों को,
سہیل افریدی نے تو خواہش پوری کر دی, اس نے کہا ٹی ٹی پی سمیت تمام کالعدم تنظیمیں دہشت گرد ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں, ساتھ ان کو بنانے والے, لانے والے اور آباد کرنے والوں کی مخالفت. یہ ذرا غور سے سنیں, تینوں کو انہی کے ساتھ جوڑا. اب خیبر پختونخوا کی عوام اور پارٹی خان کے نظریے پر ڈٹ کے قربانیاں دے رہی ہے, ظلم اور ستم کا, مزاحمت کا. میں آپ کو ایک ثبوت دوں, صرف 22,000 لوگ پنجاب کی عدالتوں میں پیشیوں کے لیے آتے ہیں, 22,000 لوگ. ان پہ مقدمات کیے ہوئے انہوں نے, اور نہ آئیں تو ان کی شناختی کارڈ بلاک کرتے ہیں. ابھی 2 بھائیوں کو 10-10 سال سزائیں ہوئی اور تیسرا پھر بھی احتجاج پہ تھا. یہ وہ مزاحمت رکھنے والی خطے کی طاقتور قوم, اگر سینٹرل لیڈرشپ یقین کریں, بیانیہ دے, مکمل پلان دے, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور 8 فروری سے پہلے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اب میں دیکھیں آپ کو ان کے سہیل افریدی کی پرفارمنس کا بتاؤں, ان دباؤ کے باوجود, بلکہ 2 پرفارمنس, 2 ثبوت. ایک, معاشی ترقی چاروں صوبوں میں, خیبر پختونخوا میں آج 4.6% جی ڈی پی کے ساتھ پہلے نمبر پہ, پنجاب, سندھ, بلوچستان تینوں پیچھے. کے پی میں فیکس آمدنی 1.8% کا اضافہ ہوا ہے اور پنجاب میں 0.8. اب اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا کا آٹا بھی بند ہے, وہاں پہ انہیں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جاتے, یہ دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں, وفاق ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ان کے اربوں روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ چاروں صوبوں میں آگے. یہ ہے نیت اور محنت, قابل لوگ, اہل لوگ. دوسری طرف گرتی ہوئی دیواریں ہیں جنہیں ایک دھکا چاہیے, اور معیشت کے حوالے سے تو ونڈر بوائے کو بلنڈر بوائے انہوں نے بنا دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر معیشت کی تباہی کا ملبہ شہباز شریف پر ڈالیں گے, اور وہی ہوا. حکومت کی چارج شیٹ پورے تمام ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, جس میں آپ کو صنعت کار, تاجر, ایکسپورٹر, یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سے جڑے ہوئے سب لوگ. اس کے صدر عاطف اکرم نے شہباز شریف پر چارج شیٹ لگائی کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پراپرٹی کی مارکیٹ تباہ ہوئی, سرمایہ کار ملک سے ریئل اسٹیٹ پیسہ نکال کے لے گئے, پالیسی میں عدم استحکام کی وجہ سے کوئی بزنس پلان نہیں ہے, مہنگائی تعمیری لاگت ہے, سیمنٹ, سریا, بجلی, گیس سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے, افورڈ کرنا مشکل ہے, اور اسے ہمیں الٹا کہہ رہے ہیں کالا دھن آپ استعمال کرتے ہیں. اور 40 سے زیادہ صنعتیں چلانے والی ریئل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن رک چکی ہے, لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں, سرمایہ دبئی, ترکی, ملیشیا اور دیگر ممالک چلا گیا. یعنی معیشت کا مکمل بریک ڈاؤن. ونڈر بوائے نہ ہوا, سرنڈر بوائے بھی نہ ہوا, اب تو پنڈی بوائے بھی نہیں بنا. اب یہ تباہی کا معاملہ, پیٹرول میں دیکھیں 4 روپے کا آج ریلیف انہوں نے دینا تھا, انہوں نے 4 روپے 65 پیسے ٹیکس لگا دے. یعنی آپ کے ہر اس بندے کے پاس جس کے پاس گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, 4 روپے 85 پیسے فالتو آپ نے دینے ہیں. اور یہ وہ منی بجٹ ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں, اور یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ آڈیٹر جنرل کی 2025 کی رپورٹ اٹھائیں, خفیہ فنڈز نکالیں. سی ٹی ڈی مریم نواز نے بنائی 550 ملین یعنی 55 کروڑ کا کھانچا. غیر قانونی فنڈ بنائے, اس میں 988 ارب کی کرپشن. غیر قانونی خریداریاں کی, اس میں 43 ارب کی کرپشن. مالی بد انتظامی کی, اس میں 10.6 ارب کی کرپشن. ہوم سیکشن میں کرپشن کی 9 کروڑ کی کرپشن. یہ سب کچھ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پنجاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے کہاں گئے. یہ جو 20 ارب روزانہ قرض لیا جاتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ مریم نواز, شہباز شریف یا ان کے اداروں کے جو لوگ ہیں, یا پارلیمنٹیرین, قومی اسمبلی میں ایک ایم این اے کو 90 لاکھ روپے تنخواہ اور 21 لاکھ روپے کے سفری الاؤنس کے واؤچرز مل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا کہ ملک کس طرح لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. اور اس میں تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز وہ بھی اسمبلیاں اسی لیے نہیں چھوڑتے. اب اس وجہ سے دیکھیں فیلڈ مارشل کی مشکلات میں تو اضافہ ہے. اب ان کے آقا جو پیچھے مالک ہیں ان کے معاملات دیکھیں. پاکستان کی تاریخ کے حالات تو آپ کو پتہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بھی یہی حالات, اور وہاں مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ جو حالات آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو تو بائیڈن نے گرائی. اب تو امریکی ماہرین اپنے انٹرویوز میں اعتراف کرتے ہیں. ڈونلڈ لو, سینٹ کی ہیئرنگ, کانگریس کی ہیئرنگ, یہ آپ دیکھ چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی موجودہ رجیم کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اسی لیے اس کے بارے میں معلومات, خبریں اہم ہوتی ہیں کہ اصل گرو کمزور ہو تو پھر نیچے گرگے ویسے ہی ختم ہوتے ہیں. ٹرمپ نے امریکہ کا وہ حال کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت. وہاں یہ ایک تو الیکشن سے ٹرمپ بھی بھاگ رہے ہیں ان کی طرح, نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں, ہماری پرفارمنس ایسی ہے, آئینی طور پر ایسے نہیں کر سکتے. لیکن اسے خطرہ ہے کہ نومبر میں ڈیموکریٹس پارٹی جیت گئی, جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے, تو اس کا مواخذہ امپیچمنٹ کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر حالات وہی ہوتے ہیں. اب ہر ایک کو تو قانونی تاحیات استثنا تو نہیں ملتا, امریکہ میں تو ملتے ہی نہیں ویسے بھی. اور ٹرمپ کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ یہ مارشل لا والا جو میں نے آپ کو بتایا, یہ مینیسوٹا جن کی ریاست ہے, وہاں بدامنی کے حالات اس لیول پر ہیں کہ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کی کہ میں انسرکشن ایکٹ نافذ کرنے جا رہا ہوں. اب پہلے 28 ارب ڈالر کا ایک ادارہ آئس بنایا گیا, لیکن حالات کنٹرول سے باہر. اب انسرکشن ایکٹ کے تحت امریکی فوج کو پولیس جیسے اختیارات دے کے ایمرجنسی یا مارشل لا کی صورت وہاں بغاوت اور شدید بدامنی کا خطرہ ہے. ٹرمپ خود ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے
کہ اس ریاست کے سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، فتنہ انگیز ہیں، جیسے مریم نواز اکثر کہتی نظر آتی ہیں، خیبر پختونخوا میں جیسے گورنر راج کی دھمکیاں آتی ہیں، کیونکہ اب طاقت کے ذریعے ہی کنٹرول ہے، کیونکہ جب مقبولیت ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اور ٹرمپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چاپلوسی، خود نمائی یہ سے بہت پسند ہے۔ یہ نوبل انعام کتنا بڑا معاملہ تھا، اس کی دکھتی رگ تھی۔ ونیزویلا کی اپوزیشن لیڈر مریم نواز، معاف کیجیے گا مریم نواز کہاں سے آ گئی، مریا مچوڈو، یہ اپنی صدارت پکی کرنے وائٹ ہاؤس پہنچ گئی۔ اور ٹرمپ کو دیکھیں کہ نوبل انعام اسے کمپنی سے نہیں ملا، یہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تصویر بنا کے اسے لے کے خوش ہو رہا ہے۔ وجہ ایک سیاہ فارم براک اوباما کو ملا اور سفید فارم ٹرمپ کو نہ ملے، یہ تو ضد ہے۔ اور فیلڈ مارشل نے بھی یہی دکھتی رگ دبائی تھی وائٹ ہاؤس میں، یاد رکھیے گا، جس میں ٹرمپ کا پچھلا دروازہ چومنے کی بھی آپ کو پتہ ہے، جو خود اس نے کہا، شہباز شریف وغیرہ نے۔ بہرحال نوبل انعام بہت بڑا معاملہ تھا اس کے لیے۔ اب ٹرمپ کی پالیسیوں سے دیکھیں، صرف امریکہ نہیں، 14 مہینوں میں دنیا میں جو بدامنی ہوئی اس وقت، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آپ کو پتا پوری دنیا میں بے چینی ہے، طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے، بلاک سیاست عروج پہ ہے۔ ایران اسرائیل ایک طرف امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے، صومالیہ، سوڈان، لیبیا کا معاملہ، عرب امارات اور سعودی عرب کا، روس یوکرین کا معاملہ آپ دیکھیں، چوتھی طرف نیٹو اور امریکہ کے، اور پانچویں طرف ایران، چین اور روس کا امریکہ کے ساتھ، اور چھٹا وینزویلا، لاطینی امریکہ، یہ، اور چین تائیوان، وہ میں بھول گیا، چین تائیوان کا ایشو۔ اب یہ سارے معاملات اتنے الجھ چکے ہیں کہ مشرق مغرب سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے۔ دنیا کے یہ تمام ممالک اس وقت اسلحہ شفٹ کر رہے ہیں، خطرناک میزائل پہنچا رہے ہیں، بلکہ ابھی اسرائیل نے ان کا جو شہر ہے ڈمونا، جہاں ان کی جوہری تنصیبات ہیں، ایٹمی پروگرام کا مرکز ہے، وہاں 4.2 میگنیٹیوڈ پہ وہ زلزلہ آیا، جس پہ دنیا کے مختلف ادارے، ٹائمز آف اسرائیل، فرسٹ پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ 20 کلومیٹر زمین کے نیچے وہاں زلزلہ آنا، یعنی وہاں ایٹمی دھماکہ کیا گیا ہے۔ یہ افواہیں ہیں۔ اسرائیل نے، چونکہ ایران، آپ کو پتا ہے یہ ٹیسٹ اس لیے کیے کہ انہیں اطلاعات ملی ہے کہ ایران نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جو ان کے سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم 24 گھنٹوں کے اندر ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں، تو اس اعلان کے ابھی 72 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا جو اوپن سورس انٹیل شو کر رہی ہے، وہ چین نے اپنے کارگو جہاز ایران بھیجے ہیں، جو امریکی صدر کی دھمکی کے بعد تھے۔ اس کے بعد چین کی طرف سے جو کارگو آئے مدد کے طور پر، ایران نے پھر سپر سونک میزائل اسرائیل کے 8 شہروں کی تعینات کیے، اور ساتھ ہی ایران کے پاس جو ابھی فضائی دفاع میں روس کے S-400 میزائل سسٹم کی موجودگی کے اب شواہد نظر آ رہے ہیں، جو اسرائیل ایران کی جنگ میں ان کے پاس نہیں تھے۔ تو یہ ٹینشن عروج پر ہے۔ بلا شبہ جنگ روکنے کی پوری کوشش قطر، عرب امارات، سعودی عرب، ترکی، کسی حد تک پاکستان کر رہے ہیں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ تباہی کا بہت بڑا کھیل ہے، جس کی لپیٹ میں نہ صرف عرب ممالک نے آنا ہے، بلکہ پاکستان کو اس سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، پاکستان ایران کی جو سرحد 900 کلومیٹر کی ہے، وہ صوبہ سیستان سے بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے۔ تافتان، چاگی، گوادر، وارشا کے سارے وہاں سے ملتے ہیں۔ اب ایران، اسرائیل، امریکہ کی اس معاملے میں علیحدگی پسند گروہ جو بلوچستان میں، انہیں بیرونی حمایت ملے گی۔ ایران جیسے مظاہرے پاکستان میں شروع ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ بلوچستان کے الگ ہونے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہاں یاد رکھیں بھارت اس وقت نظریں لگا کر بیٹھا، ان کی پراکسی چلتی ہے وہاں، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ کل خاران میں، بلوچستان میں مسلح افراد نے پولیس اسٹیشنوں پر قبضہ کیا، اپنے تمام قیدیوں کو لے گئے رہا کروا کے، بلکہ بینک، سرکاری عمارات وہ لوٹ کر بڑے آرام سے چلے گئے، سیکورٹی فورسز اسلحہ بھی ساتھ لے گئی۔ انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے خبریں وہاں کی نہیں آتی، اکا دکا آپ کو خبریں ملتی ہیں BBC وغیرہ اداروں سے، لیکن بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ پھر عرب ممالک کی جو اس وقت معاملات، ایران اسرائیل کی جنگ جو رکی ہوئی ہے عرب ممالک کے اپنے معاملات کی وجہ سے، لیکن ایران نے اپنے ملک کے اندر آپریشن شروع کیا ہے۔ سابق صدر روحانی اور سابق وزیر خارجہ جاوید ظریف، یہ دونوں ہاؤس اریسٹ ہیں۔ ایک عرب پتی چادر ہے محمد سادینیا، ان پر بھی الزام ہے کہ یہ ایران کے اندر مظاہرین کی مدد کرتے رہے، ان کے اثاثے بھی منجمد کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بیچ کر نقصان پورا کیا جائے گا۔ یعنی ایران کے اندر بھی مغرب کی پشت پرائی اور موجودہ حکومت گرانے کے لیے اندر معاملہ کچھ چل رہا تھا۔ سابق صدر حسن روحانی جیسے صدر پر الزام لگ رہے ہیں۔ اب یہاں مڈل ایسٹ کے آپ حالات دیکھیں تو وہاں سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان جو یمن لیبیا کا معاملہ تھا اور سوڈان صومالیہ کا تنازع تھا، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور صومالیہ یاد رکھیں ایک مسلمان ملک ہے، انہوں نے آج عرب امارات سے تمام تعلقات ختم کیے، بندرگاہوں کا کنٹرول، فضائی حدود، سب کچھ بند کر دیا۔ اور یہ صومالی لینڈ بننے کے بعد اب عرب دنیا میں اس وقت اسرائیل کے لیے آپ کو پتہ جو حالات ہیں، ان ممالک میں بھی شدید ان خطرہ ہے۔ اور یہ سوڈان کا جو معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہاں عرب امارات کے ہتھیار اور معدنیات کا نیٹ ورک اس لیول پر موجود ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ بندرگاہیں اور سونا، اور اسٹریٹجکلی یہ اتنا اہم ہے کہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہے، پھر وہاں ملٹی لیئرز میں انہوں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ معیشت میں وہ سعودی عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتے،
لیکن بحیرہ احمر پر کنٹرول کا معاملہ ہے اور سعودی عرب نے اپنے شہر نیوم کو بھی بچانا ہے. ثالثی ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ابھی، آپ کو پتہ ہے. اور پاکستان کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور کشیدگی اس لیول پہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان فوج بھیجے ایک کی مدد کے لیے یا دوسرے کی، یا ہتھیار دے ایک کو یا دوسرے کو. اب ایک کے ساتھ دفاعی ڈیل ہے، دوسرے کے ساتھ ممالک ہیں، بازو دونوں طرف سے مروڑا جاتا ہے. اور عرب امارات کو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا فیس ہے، وہ چاہتے ہیں ابراہم اکارڈ معاہدے میں آ جائیں، غزہ میں امن فوج بھیجیں، اسرائیل کو تسلیم کریں اور ان کی مدد کریں. اس وقت سعودی عرب محمد بن سلمان ان کی سب سے بڑی مخالفت کر رہا ہے. یہی وجہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. ابھی دفتر خارجہ پاکستان نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ابراہم اکارڈ کو مشروط کیا ہوا ہے، جیسے مصر نے اردن نے ماضی میں کیا، اور فلسطین آزاد نہیں ہوا. صرف وجہ یہ کہ محمد بن سلمان نہیں مانا. محمد بن سلمان نے سارا معاملہ پھنسایا ہوا ہے. سوڈان، صومالیہ، لبنان، لیبیا، یہ سارے مسائل اگلے 10 سال تک حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ طاقت کا بہت بڑا کھیل ہے. کامیاب اس میں وہی ہے جس کے پاس خود مختاری ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جس کی معیشت مضبوط ہے، یا جس کے پاس وسائل ہے. ایران بہت بڑی مثال ہے. ورنہ دیکھیں یورپ، آپ کسی زمانے میں یہ بہت بڑی طاقت تھی. 44 ممالک آج بھی، 500 سال دنیا میں حکمرانی کی. نیٹو کا اتحاد دنیا کا سب سے بڑا اتحاد ہے. 5 ارب امریکی ڈالر بجٹ، بلکہ نیٹو ممالک کے ملٹری بجٹ کو اکٹھا کریں تو 1.3 خرب. امریکہ سے پھر بھی پیچھے، امریکہ پہ انحصار کرتے رہے. 70% وہ کنٹریبیوٹر رہا، حصہ دار رہا. آج حالات کیا ہے کہ گرین لینڈ کے تحفظ کے لیے جہاں نیٹو کی اپنی 33 لاکھ فوج ہے اور ان 44 میں سے 7 بڑے ممالک نے 37 فوجی بھیجے. ذرا غور سے سنیں، فرانس، جرمنی، سویڈن، ناروے، برطانیہ، ہالینڈ بھی، انہوں نے 37 فوجی 7 ممالک نے بھیجے. وہ اپنے تمبو کناتے اٹھائے وہاں پہنچ کے کہ ہم دفاع کرنے ہیں. اندازہ کریں ذرا، یہ ہنسنے والی بات ہے. اور یہ نظر بھی آ گیا کہ یوکرین کے اندر بھی لڑائی بھی یورپ نہیں لڑ رہا، امریکہ لڑ رہا ہے. آج وہ پیچھے ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی فارغ. تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کچھ کیا نہیں. اسی لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ معاملہ دفاع بڑا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس پہ جتنا بھی خراج عقیدت پیش کرے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. بعد میں چاہے لوہار سارے لیتے رہے اس کا کریڈٹ، لیکن کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے جن کے ساتھ پی ٹی وی پر معافی منگوائی. اور جو جے ایف تھنڈر جس کی بڑی آپ کو پتہ ہے دن رات چرچے جی بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھی لانے والا عمران خان. بہرحال وہ دونوں جیلوں میں، دونوں کے ساتھ زیادتی اس ملک میں. محسنوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پرانا کام ہے. پاکستانی قوم بہرحال تگڑی ہو اور اپنی جد و جہد جو ہے پرامن جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آج جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں بہتری کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.